अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इमरान खान साहब ने कल अडियाला जेल में मीडिया और वकला से गुफ्तगू की है, वो आपके सामने रखते हैं। उन्होंने कहा कि नवंबर को आज यानी 26 नवंबर को आज 6 हफ्ते हो गए हैं। हमारे कई लोग अभी तक गुमशुदा हैं। ये लोग डी चौक इस्लामाबाद से गायब किए गए हैं, किसी कबायली इलाके से नहीं। हुकूमत इनको किसी अदालत में पेश कर रही है, ना ही इनको तलाश करने के लिए कोई संजीदा इक़दामात कर रही है। इससे अंदाज़ा होता है कि हुकूमत हमारे मुतालबात और मुज़ाकरात को लेकर कितनी संजीदा है। उन्होंने कहा, हमने आज गुमशुदा अफराद के मामले पर कमेटी बना दी है, जिसकी सरबराही सीनियर वकील काजी अनवर करेंगे। वाज़ेह रहे कि काजी अनवर एक सीधी बात करने वाले हैं, साफ गो हैं, किसी से दबने वाले नहीं हैं। पेशावर से उनका ताल्लुक़ है, सुप्रीम कोर्ट के वो वकील हैं और सीनियर वकील हैं। तो ये खान साहब ने बहुत अच्छा काम किया है, चूँकि जो तहरीक इंसाफ की क़यादत है उसने उस तरह से 26 नवंबर को लेकर वो नहीं चली जिस तरह से उसे जाना चाहिए था। तो इसलिए इमरान खान साहब ने ये बहुत अच्छा कदम उठाया है। खान साहब ने कहा कि हम पुरजोर मुतालबा करते हैं कि 26 नवंबर को जो हमारे लोगों पर सीधी गोलियां मारी गईं, 64 लोगों को ज़ख्मी और 14 लोगों को शहीद किया गया, उनके कत्लेआम की शफाफ तहकीकात की जाए। यहाँ तहकीकात तो क्या होनी है, उल्टा उन्हीं मजलूम अफराद को हिरासां किया जा रहा है। फिर उन्होंने कहा, कोटली सतिया से हमारे 17 साला कारकुन अनीस शहजाद सत्ती को शहीद किया गया, फिर उसके गमज़दा ख़ानदान को हिरासां किया गया ताकि वो अपना केस वापस लें। यही सब कुछ 9 मई को भी किया गया, जब हम पर ही गोलियां चलाई गई थीं। हमारे 16 लोगों को शहीद किया गया और फिर पुरअमन निहत्ती अवाम को ही दहशतगर्द बना दिया गया। इनके घरों का तकद्दुस पामाल किया गया। बेकसूर अफराद को जेलों में डालकर उनकी ज़िंदगियां बर्बाद की गईं। मेरे घर में भी तोड़ फोड़ की गई। 9 मई और 26 नवंबर पर शफाफ जुडिशल कमीशन बनना नागुज़ीर है। मैं इस वाक़े को तब तक भूलने नहीं दूंगा जब तक मजलूमों को इंसाफ न मिल जाए। मेरे मुतालबात जायज़ और माकूल हैं, लेकिन हुकूमत इन पर संजीदा नहीं। मुझे मेरी जमात के अफराद से मिलवाया नहीं जाता, जो कि मेरा कानूनी हक है। अगर हुकूमत ने अगली नशिस्त में जुडिशल कमीशन की तश्कील ना की तो हम मुज़ाकरात के अमल को आगे नहीं बढ़ाएंगे। बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ कैंपेन की शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। बुशरा बीबी जो कर रही हैं वो मेरी ज़ात के लिए कर रही हैं। संगजानी जैसे शोशे छोड़कर असल मामलात से तवज्जो हटाई जाती है। डी चौक में कारकुनान के हमरा पहुंच जाना बुशरा बीबी की कामयाबी है, जिस पर उनको खराज तहसीन पेश करता हूं। मैं अपनी पार्टी के लोगों को तलकीन करता हूं कि हमारे मिसिंग पर्सन्स का मामला हर सतह पर उठाएं। पाकिस्तान में अमरीत का 10 साला प्लान लाया गया था, जिसमें से 2 साल गुजर चुके हैं। यहाँ जो जज या पुलिस वाला जुल्म का हिस्सा बनता है उसको तरक्की दे दी जाती है। हुमायूं दिलावर ने गैर कानूनी फैसला दिया तो उसको तरक्की दे दी गई। दूसरी जानिब रावलपिंडी सरगोधा के जजेस ने इंसाफ पर मबनी फैसले दिए तो उनको घर भेज दिया गया। ऐसा करके मुल्क में मेरिट और कानून की हुक्मरानी को कत्ल कर दिया गया। मुल्क में मौजूद इस फस्ताई निज़ाम के होते हुए माशी तरक्की का ख्वाब कभी भी शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकेगा। माशी खुशहाली के लिए सरमायाकारी ज़रूरी है और सरमायाकारी मुल्क में इदारों के अपने हुदूद व क़यूद में रहते हुए अपनी आइनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी किए बगैर
ممکن نہیں۔ ملک میں بڑھتی دہشت گردی سرمایہ کاروں کے اعتماد کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا رہی ہے، اور افسوس امر تو یہ ہے کہ اس کے تدارک یعنی اس کو ہٹانے کے لیے، اسے ختم کرنے کے ذمہ داران کی ساری توانائیاں اور وسائل ہماری جماعت کو دیوار سے لگانے میں صرف استعمال ہو رہی ہیں۔ وقت آ گیا ہے کہ اپنی ذاتی اناؤں اور وقتی مفادات سے ہٹ کر ملک کی ترقی اور قوم کی خوشحالی کا سوچا جائے۔ اس کے بعد اگلی خبر یہ ہے کہ مریم نواز نے کل گفتگو کی ہے اسٹوڈنٹس کے ساتھ، اور اس میں جو انہوں نے حسان نیازی کے کیس کو اچھالا ہے تو وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ مریم نواز نے حسان نیازی کیس کا فیصلہ پڑھا ہوگا، ہمیں تو نہیں پتا، یعنی اس پر محمد مالک صاحب نے ایسا کہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے اب اس میں جو انہوں نے بات کی، انہوں نے یہ کہا تھا کہ حسان نیازی کو 10 سال کی سزا ہوئی ہے، اور حسان نیازی نے یہ کیا ہے کہ فوج کی وردی کو ڈنڈے پر لٹکا کر اور اس کی توہین کی ہے۔ اب اس میں یہ انہوں نے کہا کہ بچوں کو وہ ڈرا رہی تھی، بچوں کو وہ ترغیب دے رہی تھیں، لیکن وہ اپنا ٹائم بھول گئیں کہ جب ان کے جلسے جلوسوں میں فوج کے خلاف جو نعرے بازی کی جاتی تھی وہ انہیں روکتی نہیں تھیں، لیکن تحریک انصاف بطور ادارہ کبھی بھی فوج کی مخالفت انہوں نے نہیں کی، ان کا کوئی ایسا بیان ہمارے سامنے نہیں آیا، مگر مریم نواز کی موجودگی میں غلیظ قسم کے نعرے فوج کے خلاف لگائے گئے، مگر اس وقت وہ خاموش تھیں۔ اب یہاں پر وہ جو ویڈیوز آ رہی ہیں، جو دکھائی جا رہی ہیں، جو سوشل میڈیا پر رپورٹڈ ہیں، اس میں یہ ہے کہ حسان نیازی نے 7-8 بجے کے قریب تقریر کی، جبکہ یہ واقعہ جو ہے 3-4 بجے ہو چکا تھا، تو اس وقت اس پینٹ کو کسی نے پیچھے سے لہرایا، وہ کوئی نامعلوم شخص تھا، تو اس کے اوپر اب مریم نواز نے پورا فیصلہ سنا دیا، اور لگ یہی رہا ہے کہ انہوں نے کہا جی اب یہ 10 سال تک اندر رہے گا، تو 10 سال کے بعد جب حسان نیازی باہر آئے گا تو اس کا مستقبل غائب ہو جائے گا، خراب ہو جائے گا، اس طرح ہوا اس طرح، مطلب انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ یہ حسان نیازی پوری 10 سال قید خدا نخواستہ کاٹ کر ہی رہا ہوں گے، جبکہ ان کو بھی تو 7 سال کی سزا ہوئی تھی۔ کیا مریم نواز نے 7 سال جیل میں گزارے ہیں؟ تو نہیں نا، تو یہاں پر بھی عدالتیں موجود ہیں، ہائر فورمز ہیں، ہائی کورٹ ہے، پھر اس کے بعد سپریم کورٹ ہے، انشاءاللہ وہاں پر جب یہ کیس جائے گا تو چونکہ یہ اس پہ فیصلے میرٹ کے خلاف ہوئے ہیں، کوئی شہادتیں نہیں تھیں، تو اس طرح سے انہوں نے یہ بات کی ہے۔ تو اس پر حفیظ اللہ نیازی صاحب جو حسان نیازی کے والد ہیں، انہوں نے کہا کہ مجھے مریم نواز کی گفتگو پر بڑا افسوس ہوا، سیاست میں دل نہیں ہوتا، جب یہ بات کی تو مجھے لگا سیاست میں حیا نہیں ہوتی، ریلیف نہیں چاہیے۔ انہوں نے کہا مجھے ریلیف نہیں چاہیے حسان نیازی کے لیے، میں صرف انصاف مانگتا ہوں، ریاست جب جھوٹ بول کر لوگوں کو سزائیں دلوانے لگے گی تو اس پر کڑا وقت آئے گا۔ جی اچھا، اب اس پر محمد مالک نے کہا کہ مریم نواز نے حسان نیازی کا کیس کا فیصلہ پڑھا ہوگا، ہمیں تو پتہ ہے کہ 9 مئی کا کیس تھا، وردی والے معاملے پر 10 سال کی سزا بظاہر بنتی نہیں ہے، محمد مالک کا ایسا کہنا ہے، اور ہم بھی اس بات سے اتفاق کریں گے، کیونکہ اتنا بڑا جرم نہیں تھا جتنی بڑی سزا دے دی گئی ہے۔ اب اس پہ فیصل چودھری نے کہا کہ مریم نواز کو پڑھنا ہی نہیں آتا تو اس نے فیصلہ کیسے پڑھا ہوگا؟ یہ ذرا سنیے یہ کیا کہہ رہے ہیں محمد مالک صاحب۔ ان کی بات سن کے یہی لگ رہا ہے کہ یہ الزام تھا، اس کے اوپر 10 سال انہوں نے فیصلہ پڑھا ہوگا، ہم نے فیصلہ تو نہیں پڑھا، ہمیں تو یہ پتا ہے کہ May 9th کا تھا، وہ جو وردی والا سین تھا وہ تو ایک آپٹکس تھا، وہ لیٹر آن ان دی نائٹ والا نہیں پڑھنا ہوتا، وہ لیٹر ہوتا۔ اب یہ پتا نہیں ان کو فیصلے کا کیسے پتا ہے، ہمیں تو ورڈکٹ کا پتا ہے کہ May 9th کی انوالومنٹ میں بتایا ہوگا نا باجی کو، ورڈکٹ آئے گا تو پتا، ڈیٹیل ججمنٹ میں پتا لگے گا۔ on this I don't think so, it has to be more, has to be more. لیکن اس طرح کی حرکت سے وہ پیشن فیول ہو جاتا ہے سزا دینے کا، دل زیادہ کرتا ہے آپ کو سزا دینے کا۔ یہ جو حسان کا ویڈیو دیکھیں، حسان یہ انسیڈنٹ ہے 3-4 بجے کا، یہ والا
اس کی ہے 7-8 بجے، اور وہ کو پیچھے سے کوئی بندہ لے کے آیا اور وہ آسان کی ویڈیو ہے، کوئی اس میں اس نے یہ ڈنڈا چنڈا یا اس This can't be a reason کہ 10 سال کے عہد ہوتا ہے اس بات میں. must be the Corps Commander House and some. مطلب I'm sure. I mean, let's put it this way. مجھے لگتا ہے کہ اس میں کچھ اور مزید ہوگا، صرف اس بات پہ تو نہیں ہو اچھا سکتا. یہی تو پرابلم میں ہے. آج مریم نواز کی تقریر سنی تو مجھے یہ لگا کہ میں کہ یار یہ پتہ نہیں مے بی اسی چیز کے اوپر 10 اس سال کا کی تو 10 سال کیسے ہو سکتی ہے یہ وکیل. جی، تو اس کے بعد میں آپ سے عرض کروں کہ اگلی جو خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ پاکستانیوں کو گدھوں، کتوں اور مینڈکوں کا گوشت کھلائے جانے کا انکشاف ہوا ہے. سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے نیشنل فوڈ اینڈ سیکیورٹی کے اجلاس میں ملک میں ناقص خوراک کی فروخت کے سنگین انکشافات سامنے آئے ہیں. اجلاس میں بتایا گیا ہے کہ ملک میں جو گوشت فروخت کیا جا رہا ہے اس میں مختلف ملک کے علاقوں میں کتوں، گدھوں اور مینڈک کا گوشت فروخت کیا جا رہا ہے. مزید برآں عوام کو پلاسٹک کے چاول کھلائے جا رہے ہیں، جبکہ 78% دودھ سفید کیمیکل پر مشتمل ہے. عوامی نیشنل پارٹی کے ایمل ولی نے اجلاس میں اظہار خیال کیا اور ان کا کہنا تھا کہ ملک میں جتنا دودھ بیچا جاتا ہے اتنا تو پیدا ہی نہیں ہوتا. انہوں نے کہا کہ دودھ 22% پیداوار ہے دودھ کی، جبکہ باقی 78% دودھ کی جگہ سفید کیمیکل بیچا جاتا ہے جو صحت کے لیے نقصان دہ ہے. سینیٹر دنیش کمار نے بھی اس بات کی تصدیق کی کہ ملک میں جو چاول فروخت ہو رہے ہیں ان کی جانچ کے لیے کوئی مؤثر نظام موجود نہیں ہے. انہوں نے اس امر پر زور دیا کہ فوڈ سیفٹی کے معاملات کو سنجیدگی سے لیا جائے. ظاہر سی بات ہے کہ جب حکومت کی توجہ کسی اور طرف ہوگی، جب وہ اس طرف اپنے کام جو اس کے ہیں جب وہ اس طرف توجہ مرکوز نہیں رکھے گی تو پھر اس طرح سے ہوگا، اور یہی کچھ بدقسمتی سے ہمارے ملک میں ہو رہا ہے. اگلی خبر میں آپ کے سامنے رکھوں کہ مریم نواز نے کہا ہے کہ میرے لیے بہت آسان ہے عمران خان کا کھانا اور ہیٹر بند کر دوں. دیکھیے یہ ان کے پاس اختیار کیا اتنا ہے؟ میرا خیال ہے کہ یہ اپنے اختیار سے تجاوز کر رہی ہے، اور جو ان کے پاس اختیار ہی نہیں ہے یہ وہ ڈینگیں مار رہی ہیں. یا تو ان کے پاس وہ اختیار نہیں ہے یا پھر ان کے پاس بہت زیادہ اختیارات ہیں. تو اب جو بھی چیز ہے ان کو کیا یہ باتیں زیب دیتی ہیں کہ اللہ نے ان کو اقتدار تو فارم 47 کے ذریعے دے دیا، اب یہ ایک مقید شخص کو جو 1.5 سال سے زائد عرصے سے قید میں ہے، کیا ان کے بارے میں اس طرح سے کہنا یہ کسی طور سیاست نہیں ہے؟ حفیظ اللہ نیازی بھی آج عمران خان کی عظمت کو مان گئے ہیں. حفیظ اللہ نیازی نے کہا کہ عمران خان ایک بہادر آدمی ہے. آج تک کسی کو ایسے خوبصورتی سے لڑتے نہیں دیکھا جیسے عمران خان لڑا ہے. جب وہ اقتدار میں نہیں آیا تھا میں اس وقت بھی کہتا تھا کہ آپ اسے جانتے نہیں، اسے چھیڑیں گے تو لگ پتا جائے گا. کہ عمران خان صاحب جو ہیں بہت بہادر دلیر آدمی. جب میں سب کو کہتا تھا کہ یہ آپ کو، اور میں اس وقت کہتا تھا ابھی عمران خان سے اقتدار بھی نہیں آیا تھا، 2018-2017 میں سارے دوست جانتے ہیں اور میڈیا کے لوگ جانتے ہیں. میں میڈیا پہ کئی دفعہ کہہ دیتا تھا کہ یہ آپ کو لگ پتا جائے گا کب آپ اسے چھیڑیں گے. کلپ چلتے رہے پرانی. پھر اس کے بعد عمران خان صاحب کے نمبر 2 ہے کہ میں نے کسی کو اتنا خوبصورت لڑتے نہیں دیکھا. میں سمجھتا ہوں کہ اس بندے کے، اور میں اس کی وجہ بھی جانتا ہوں، لیکن آپ کے پروگرام میں میں نے کچھ کیا ہے کہ وہ ایک فاسٹ بالر تھا، 20-25 سال وہ لڑ کے ان کا اگریشن ہے نا، اب اس کو لڑنا ہے. تیسرا یہی اس سے اچھے خوبصورت کمیونیکیٹر آج کے دن میں پالیٹکس میں کوئی نہیں ہے. انٹرویو دے، تقریر کرے، کوئی بات کرے، میسمرائز کر دیتا ہے. کراچی میں سردی کے باعث بے گھر افراد کی ہلاکتیں. دسمبر سے اب تک 63 بے گھر افراد کی لاشیں ملنے کا انکشاف ہوا ہے. اب دیکھیے کتنی بڑی بد نصیبی ہے، بدقسمتی ہے ہمارے لوگوں کی، ہمارے ملک کی، کہ اگر کوئی بھی رہنما
ایسے بے گھر افراد کے لیے کچھ سوچتا ہے، لنگر خانے بناتا ہے، پناہ گاہیں بناتا ہے، تو یہی نون لیگ والے ان پر تنقید کیا کرتے تھے۔ اب اگر جیسے تحریک انصاف نے کراچی سمیت بڑے بڑے شہروں میں پاکستان کے لنگر خانے بھی قائم کیے تھے، پناہ گاہیں بھی قائم کی تھیں، اگر یہ چیزیں بحال رہتی تو کیا یہ 63 افراد اس طرح سے لقمہ اجل بنتے؟ اگلی خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں وہ یہ ہے کہ سرور باری صاحب نے کہا ہے، جو فافن کے چیئرمین ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے سیاسی میدان کو مستقبل کے سیاستدانوں کے لیے ایک کھلی یونیورسٹی میں تبدیل کر دیا ہے۔ یہ کرپٹ اشرافیہ کے لیے ایک ڈراؤنا خواب بن چکا ہے۔ مرزا شہزاد اکبر نے کہا کہ نون لیگ والے کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی والے مطالبات لکھ کر دیں اور نواز شریف اپنی انا کو تسکین دینے کے لیے وہ مطالبات لہرائے اور لوگوں کو بتائے کہ دیکھو عمران خان نے مجھ سے NRO مانگا ہے۔ تو دیکھیے، عمران خان نے NRO ان سے کبھی نہیں مانگا، حکومت ہی عمران خان صاحب سے NRO مانگ رہی ہے۔ اور دوسری بات، ان مطالبات میں چونکہ عمران خان صاحب نے کہہ دیا ہے کہ ان کو مطالبات لکھ کر دیے جائے، تو عمران خان صاحب کا کیا مطالبہ ہے؟ 2 مطالبات ہیں۔ ایک ان کا مطالبہ یہ ہے کہ انڈر ٹرائل قیدیوں کو رہا کیا جائے، جو کارکنان ہیں اور جو رہنما ہیں ان سب کو رہا کیا جائے۔ یہ مطالبہ عمران خان صاحب کا اپنی ذات کے لیے نہیں ہے۔ اور دوسرا، اس میں بھی رہائی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جیلوں کے دروازے کھول دیں اور وہ سب باہر نکل جائیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ عدلیہ پر، آپ عدالتوں پر دباؤ نہ ڈالیں، ان کو مینیج نہ کریں، انہیں ڈرائیں دھمکائیں نہیں، ان کو میرٹ پر فیصلے کرنے دیں، تو یہ تمام لوگ اپنے کیسز میرٹ پر لڑ کر یا ضمانتیں لے کر باہر آ جائیں گے۔ ایک یہ ہے، یہ کوئی ناجائز مطالبہ نہیں ہے۔ دوسرا، 26 نومبر کی جوڈیشل انکوائری کروائی جائے، اس میں بھی خان صاحب نے اپنے لیے کچھ نہیں مانگا، اور 9 مئی کی جوڈیشل انکوائری کی بھی بات کی گئی ہے، تو اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے۔ اب اس میں آپ سے عرض کروں کہ آمنہ شیخ کی خواہش ہے، یہ نون لیگ کی طرف سے پروگرامز میں آتی ہیں، وہ کہہ رہی ہیں کیا القادر کیس میں عمران خان کو سزا ہونی چاہیے؟ یہ صحافی نے ان سے سوال کیا تو انہوں نے کہا جی بالکل ہونی چاہیے۔ وہ کیوں؟ کہ انہوں نے کہا کیا اس کیس میں ملک ریاض کو بھی سزا ہونی چاہیے؟ پھر صحافی نے یہ سوال کیا تو پھر کہا جی میں نے اس کیس کے میرٹس فالو نہیں کیے، یعنی عمران خان کی بات ہو تو انہوں نے کیس کے میرٹس فالو کیے ہوں یا نہ کیے ہوں، یہ فوراً سے پہلے کہہ دیتے ہیں کہ ہاں جی انہیں سزا ہونی چاہیے، اور جب کسی اور کا نام لیا جاتا ہے تو پھر ان کی زبانوں پر تالے پڑ جاتے ہیں، پھر یہ گنگ ہو جاتے ہیں۔ اور صرف کیا ہے کہ عمران خان صاحب کا انہیں خوف ہے، اتنا خوف ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب جیل سے جس دن باہر آئے تو ان کی سیاست اور حکومت بڑھ جائے گی، اس لیے یہ ایسا کرنے سے کترا رہے ہیں، اور ان کی کوششیں ہیں کہ عمران خان کو جتنا لمبا ہو سکے انہیں قید رکھا جائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔